बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइट्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं जिस मौजू पर डिस्कशन करूँगी वो है जायदाद में बेटियों को हिस्सा देना। हमारे माशरे में बेटी और बेटे के हकूक़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। चुनांचे बेटी को वो हक़ नहीं दिया जाता जो कि बेटे को दिया जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बेटे को जो प्यार किया जाता है, जो प्यार दिया जाता है, वो भी बेटी को नहीं दिया जाता। बेटी को पराया समझा जाता है, उसको गैर तसव्वुर किया जाता है, और ये गैर मुनसफ़ाना जो तक़सीम है उस पर जितनी भी शर्म की जाए उतनी ही कम है। इस्लाम में औरत को विरासत में हक़ हासिल है। बाप की विरासत में से बेटी को भी हिस्सा मुकर्रर किया गया है, उसको हिस्सा दिया जाता है, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। इससे ये हक़ कोई भी नहीं छीन सकता, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता है उसको बहुत सख्त गुनहगार होता है और क़यामत तक सख्त अज़ाब में मुब्तला किया जाता है। हदीस मुबारका है, जिसने एक बालिश ज़मीन जो कि 9 से 10 इंच बनती है किसी की दबा ली तो क़यामत के रोज़ 7 ज़मीनों का तोख उसके गले में डाला जाएगा। जी हाँ, किसी की ज़मीन को, किसी के हक़ को हड़प करना इतना सख्त गुनाह है कि 7 ज़मीनों का तोख उसके गले में डाला जाएगा। इतना सख्त गुनाह होता है किसी के हक़ को, किसी की विरासत को जो है वो ग़स्ब कर लेना। इस्लाम से कबल औरत को विरासत में तक़सीम कर दिया जाता था। इस्लाम मज़हब ने औरत को विरासत में हिस्सा मुकर्रर किया है, जहाँ औरत को तक़सीम नहीं किया जाता विरासत में, बल्कि विरासत में हिस्सेदार मुकर्रर किया है। इस्लाम हमारा इतना प्यारा मज़हब है। जिस तरह बेटे का अपने बाप की जायदाद में हिस्सा होता है, यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह करती चलूँ, चाहे बाप हो या चाहे माँ हो, माँ बाप दोनों की विरासत में बेटी का हिस्सा होता है। ये नहीं कि माँ की जायदाद में हिस्सा नहीं होगा। कुछ लोग ये भी तसव्वुर करते हैं कि बाप की जायदाद में हिस्सा है, माँ की जायदाद में हिस्सा नहीं होता अगर माँ कुछ तुर्का जो है वो छोड़कर मरती है। इसलिए माँ और बाप दोनों की जायदाद जो है वो बच्चों में इस्लाम के मुताबिक तक़सीम होगी। इसलिए जिस तरह बाप की जायदाद में हिस्सा होता है, इसी तरह माँ की जायदाद में भी जिस तरह बेटे का हिस्सा होता है, इसी तरह बेटी का भी हिस्सा होता है। बेटी की शादी कर देने से, उसको जहेज़ दे देने से, या फिर उस पर कुछ भी रकम खर्च कर देने से उसका ये हिस्सा ख़त्म नहीं हो सकता। कुरान मजीद का एक पूरा सफ़ा विरासत और तुर्के की तक़सीम के मसाइल पर मुश्तमिल है, जिसमें ना सिर्फ बेटी को जायदाद में वारिस करार दिया गया है, बल्कि माँ, बहन और बीवी को भी जायदाद में वारिस बनाया गया है। हिंदुस्तान की तहज़ीब से मुतासिर होकर जहाँ हमने उनके बहुत से रस्म व रिवाज, आदात और इतवार को अपनाया है, वहीं पर हमने बेटी की शादी पर खर्च करने और जहेज़ देने को भी काफ़ी समझा है, और विरासत से औरत को जो है, बेटी को महरूम कर दिया है, और इस्लामी तहज़ीब के अहकामात को पस से पुश्त डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात कि इसको ऐब तक भी नहीं समझा जाता। इस्लाम ने कुरान में विरासत के अहकाम बयान किए हैं, इसे सिर्फ अहादीस पर नहीं छोड़ा। कुरान ने नमाज का तरीका कुरान मजीद में नहीं बयान किया, उसको अहादीस के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन विरासत का, उसकी तक़सीम का तरीका जो है वो कुरान ने ख़ुद बयान किया है। यानी कि ये इतना अहम मसला है विरासत की तक़सीम कि इसको सिर्फ अहादीस पर ही नहीं छोड़ा गया, इसको कुरान मजीद ने ख़ुद डिटेल के साथ बयान किया है। हुज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने वारिस के लिए अपनी किताब में हक़ मुकर्रर कर दिया है। अब ये किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने वारिस के लिए वसीयत कर जाए। यानी कि वसीयत के लिए वसीयत करना क़यामत तक, यानी कि वारिस के लिए वसीयत करना क़यामत तक हराम कर दिया गया है।
کیونکہ قرآن مجید نے خود وصیت جو ہے اس کی تقسیم کا بھی بتا دیا ہے اور وراثت کی تقسیم کا بھی بتا دیا ہے۔ وراثت کی جو تقسیم ہے وہ قیامت تک اس پر حرام کر دی گئی ہے کہ جو وراثت اسلام کے مطابق تقسیم کی جائے گی اسی طرح ہی امن و من تقسیم کی جائے گی۔ اس لیے وصیت کرنا قیامت تک حرام ہے۔ وارث کو اتنا ہی حق ملے گا جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اب اگر وراثت کی تقسیم کی بات کریں تو قرآن کے تحت وراثت کی تقسیم کچھ یوں ہے۔ ماں اور باپ اگر دونوں فوت ہو جائیں اور بیٹی اگر اکلوتی ہو تو بیٹی کو کل جائیداد کا یا کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ یعنی کہ اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی ترکہ چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا ہے تو وراثت کی تقسیم آدھی ہوگی، یعنی 1,00,000 روپیہ اگر وہ مثال کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں تو 50,000 ان کی اکلوتی بیٹی کو دیا جائے گا اور باقی 50,000 باقی ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو وراثت کی تقسیم کچھ یوں ہوگی کہ بیٹیوں کو کل جائیداد یا کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا اور باقی جو حصہ ہے وہ باقی ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے باپ 3,00,000 روپیہ چھوڑ کر گیا ہے تو 2,00,000 روپیہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگا اور باقی کا 1,00,000 روپیہ ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر بھائی بھی موجود ہیں تو پھر بہن کو بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا جائے گا۔ ترکے میں بیٹی کا حصہ بیٹے کے حصے کا آدھا ہے۔ بیٹے کو ترکے میں 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ ایک منصفانہ تقسیم ہے۔ بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بیٹی کو حصہ اسلام میں کم کیوں دیا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ بیٹی اگلے گھر میں شوہر کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، وہ شوہر کی جائیداد میں سے بھی حصہ لیتی ہے، جبکہ بیٹا صرف باپ کی جائیداد میں حصہ لیتا ہے، وہ بیوی کی جائیداد میں حصہ نہیں لیتا۔ اور اسی لیے بیٹی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی جائیداد میں حصہ لیتی ہے اور والدین کی جائیداد میں بھی حصہ لیتی ہے۔ یعنی کہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم مقام دیا ہے کہ اس کو ہر وراثت میں حصے دار بنایا ہے۔ یہ تقسیم منصفانہ ہے، عادلانہ ہے اور حکیمانہ ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات اور ایک اہم مسئلہ میں یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں تو وہ ایک بیٹے کو تو اچھا خاصا جائیداد جو ہے اس کے حصہ دے دیتے ہیں اور دوسرے بیٹے کو کم دیتے ہیں یا محروم کر دیتے ہیں، تو یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے اور ایسے والدین سخت گناہ گار ہوں گے جو ایک بیٹے کو زیادہ حصہ دیتے ہیں اور جبکہ دوسرے بیٹوں کو کم حصہ دیں گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے باقی بیٹوں کو بھی ایسا ہی غلام دینا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں باقی بیٹوں کو نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا کہ اگر ایک بیٹا جو ہے اس کو تم کچھ ہبہ کر رہے ہو اور باقیوں کو نہیں کر رہے یا باقیوں کو کم مال دے رہے ہو تو یہ ظلم کے مترادف ہے۔ ایک اور ہے مسئلہ کہ وراثت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے اس میں صرف زندہ لوگوں کو جو ہے وہ حصہ ملتا ہے، جو لوگ دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہوتے ہیں، جو وراثت تقسیم یا وراثت کے جو ترکے کے مالک ہوتے ہیں، ان کے فوت ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے ان کا کوئی بیٹا یا اولاد جو وراثت میں حصے دار ہے وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں تو ان کو ترکے میں حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وراثت جو ہے وہ صرف زندہ لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، فوت ہوئے لوگوں میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو شرعاً یا قانوناً جو ہے وہ بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا، جیسے کہ بیوہ اور یتیم پوتے یا پوتیاں جو ہوتے ہیں ان کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا مرنے والے کو اس مسئلے میں یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو چاہے وہ اگر یہ ہبہ کر دے یا پھر وصیت کر دے،
وہ لوگ جو کہ وراثت میں حصہ دار نہیں، جیسے میں نے ذکر کیا بہو یا پوتے یا پوتیاں جو ہیں، کیونکہ وہ وراثت میں اس لیے حصہ دار نہیں کیونکہ بہو اور جو پوتے اور پوتیاں ہیں ان کا تعلق بیٹے سے ہوتا ہے، بیٹے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب بیٹا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جو بیوہ ہوتی ہے اس کو ساس یا سسر کی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، پوتے یا پوتیوں کو دادا یا دادی کی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، ان کے لیے الگ سے ہبہ کر کے جایا جا سکتا ہے یا پھر وصیت کی جا سکتی ہے، اور جو وصیت ہے وہ 1/3 حصے سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ اب میں تھوڑا سا یہاں وراثت، ہبہ اور وصیت کو ڈیفرینشیٹ کر لوں، کیونکہ اس میں اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ وراثت کیا ہے، ہبہ کیا ہے اور وصیت کیا ہے۔ سب سے پہلے وراثت کے بارے میں بتاتے چلوں کہ یہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اور اس کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا ہے۔ جو جس طرح حصہ مقرر کیا ہے من و ان، اسی طرح ہی اس کے حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر ہبہ آتا ہے۔ اپنی زندگی میں جائیداد کا کچھ حصہ جو ہے وہ کسی کو ہبہ کر دینا، اس کو آپ گفٹ کہتے ہیں، گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ہبہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو گفٹ کر کے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ اگر ایک کو کچھ گفٹ کیا ہے اولاد میں سے کسی کو باقیوں کو بھی وہ گفٹ کریں گے، اگر انہوں نے باقیوں کو گفٹ نہیں کیا تو اس ایک سے بھی واپس لے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے وصیت، جس کو ول کہا جاتا ہے۔ وارث کے علاوہ جو ہے یہ لکھ جانا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں جو مال ہے اس کا جو حصہ ہے وہ فلاں حصہ فلاں بندے کو ملے گا، تو اس کو وصیت کہتے ہیں، مگر یہ 1/3 حصہ جو ہے جائیداد کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ مگر وارث کے علاوہ یعنی کہ پوتا پوتی تک وراثت نہیں جاتی، اس کے لیے وصیت کی جاتی ہے، یعنی کہ پوتا پوتی کو آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ اس سے زیادہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے، 1/3 حصہ آپ کر دیں گے، باقی حصہ جو ہے وہ شرعی جو وارثان ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ 1/3 حصہ سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ فلاں کو وصیت کر جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلام اور قانون کے تحت آپ اپنی پوری جائیداد کسی کو بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے اسلام مذہب میں صرف 1/3 حصہ وصیت کیا جا سکتا ہے، باقی جس طرح وارثان کے حصے مقرر کیے گئے ہیں قرآن مجید کے مطابق اسی طرح ان کی تقسیم کی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے اس قانون سے تجاوز کریں گے اور حصہ داروں کو اپنا حصہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، یعنی کہ انتہائی دردناک عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ وراثت کی تقسیم اس طرح نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اسی لیے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ وراثت کی تقسیم ویسے ہی کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ خدا رب بیٹیوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم مت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا حق وراثت میں بیان کر دیا ہے اور اس کے نہ دینے پر سخت عذاب کا بھی بتایا گیا ہے، تو پھر وراثت کی تقسیم جو ہے اس میں بیٹیوں کو حصہ لازمی دینا چاہیے تاکہ دردناک عذاب سے بچا جا سکے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ماں باپ بن جانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن صحیح شرعی ماں باپ بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے علم دین کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم دین سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ علم دین سیکھنے پر آپ جو اسلام کے جتنے بھی قانون ہیں ان سے تجاوز کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بیٹیوں کو ان کی جائیداد کے حصوں سے محروم مت کریں اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں۔ شکریہ۔